अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ तानिया आब्दी और आप देख रहे हैं तानिया आब्दी ऑफिशियल पॉडकास्ट। तो आज की जो ईद मिलन पार्टी है, आज की जो पॉडकास्ट है, उसमें मेरे साथ बहुत खूबसूरत बड़ी ग्रेट पर्सनालिटीज इनवाइटेड हैं। मैं आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाऊंगी जो मैं कहूँ का एक ज़ाफ़रान ज़ार खूबसूरत सा आप लोगों को अच्छा सा माहौल देंगे और ईद की खुशियों को दोबारा करेंगे। तो मेरे पास मौजूद हैं आज मेरे स्टूडियो में राजी भुट्टा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक सिंधु जी, अस्सलाम वालेकुम। और आसिफ रियाज। ईद मुबारक जी। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको। और अभी जब आप इन लोगों को सुनेंगे ना, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा मुख्तसर तारुफ करा दूं आपको। राजी भुट्टा पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त एक एंटरटेनर है जो लोगों के चेहरों पे खुशियां बिखेरते हैं। और उसके बराबर में बैठे हैं तारिक सिंधु जी, जो कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, सहाफ़ी हैं, अदाकार हैं और जनाब इवेंट के ज़बरदस्त इवेंट्स को जो कामयाब करता है उसके प्रेजेंटर हैं। और उसके अलावा एक बहुत खुश अखलाक शख्सियत है। और मेरा इनका साथ 12 साल का है, जी बिल्कुल, काफी पुराना। राजी भुट्टा से अभी हमारी 4-5 साल पहले मुलाकात हुई है। 2 घंटा ज्यादा ही होगा। अच्छा, उसके बराबर में बैठे हैं प्रोफेसर आसिफ रियाज भट्ट, जो आईटी के माहिर है और 1986 से बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं। और जनाब उसके अलावा ये भी मल्टी टैलेंटेड इंसान है, यानी शायर हैं और एआई के मास्टर हैं और जनाब ये टूरिस्ट हैं और जनाब ये फ्लाइंग भी जानते हैं और ये एक्टिंग भी करते हैं। तो माशाल्लाह इस वक्त मेरे स्टूडियो में 4 चांद नहीं बल्कि 8 चांद आ रहे हैं हमारे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैंने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया था इन लोगों के साथ, और आज आप हंसेंगे और इंजॉय करेंगे मेरे साथ आज के पॉडकास्ट में। तो हम चलते हैं। राजी भुट्टा जी, आपके मतलब और इसके अलावा क्या शुगल है आपका? ये तो एंटरटेनमेंट तो आपका एक सिलसिला है। वैसे आप क्या शुगल, क्या बचपन से आप क्या ऐसे ही थे, हंसमुख से और एंटरटेनर टाइप? जी जी बिल्कुल, बचपन से ही शौक था और अल्हम्दुलिल्लाह शौक को फिर आगे इसी तरह से बढ़ाया। जैसे बचपन में मुझे शौक था एक किसी की कॉपी करने, जिससे तो फिर मेरे टैलेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और माशाल्लाह एक अच्छे लेवल। अच्छा, आप एक रेडियो का प्रोग्राम भी कर रहे हैं आज तक, मैंने आजकल सुना है। ये एक निजी टीवी रेडियो चैनल है, तो उससे हम कर रहे हैं। बल्कि तारिक सिंधु साहब और मैं मिलकर इकट्ठे करते हैं, सरकारी प्लेटफॉर्म है जी वो, और हम सुनते हैं। हमारा हर दो जुमेरात को 2 घंटे प्रोग्राम होता है 7 से 9 बजे तक। और अल्लाह आप लोगों की जोड़ी को सलामत रखे और नजरे बद से बचाए और आप लोग इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जी तारिक सिंधु, आप ये बताएं, आप में इतने सारे टैलेंट अल्लाह ने दिए हैं, तो आप ये बताएं कि आप शुरू से ऐसे थे कि या जैसे जैसे बड़े होते गए आप में ये आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें आती गई? जी, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और यकीन करें, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज ईद है, यानी कि आज ईद का 3रा दिन है, मगर उसके बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे भी ईद के माहौल में आज ही अभी बैठे हैं। और आपको देखकर एक शेर याद आया कि तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है, उसी दिन फूल खिलते हैं, उसी दिन ईद होती है। क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वजह ये है कि आप जैसी शख्सियात को देखकर, आसिफ रियाज भट्ट साहब को देखकर, यकीन करें और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, मतलब जिनको देखते हैं तो ना एक ताजगी सी आती है चेहरे पर, तो वो आज भी हमारे चेहरे पर आ गई है आपकी वजह से। और इससे अलावा में ताजगी इस वजह से भी आई है कि जो आपने हमें खाना खिलाया है, वो उसकी रेसिपीज में आपसे पूछ कर जाऊंगा, वो इतना शानदार, इतना मजे का था, यकीन करें अभी तक वो टेस्ट हमारी जुबान पर मौजूद है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं जी। और ईद का माहौल
اور نام میرا بٹ تھا لیکن کھایا انہوں نے. یہ بات ہے. ویسے ایک بات ہے, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں ویورز کہ مجھے کچھ نہیں آتا کھانا وانا بنانے میں, لیکن میں آپ کو چپکے سے بتا رہی ہوں میں بہترین پکاتی ہوں. وہ چائنیز ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو یا انڈین ہو, تو میں کھانا بہترین پکاتی ہوں, لیکن صرف بہترین لوگوں کے لیے. آپ پھر دوبارہ کب آیا؟ جب آپ چاہیں, آپ کا اپنا گھر ہے, آپ ضرور تشریف لائیں. اب آتی ہوں جناب پروفیسر آصف ریاض بٹ کی طرف. تو جناب یہ پروفیسر تو 1986 سے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, لیکن اب جو انہوں نے تہلکہ مچایا نا آج کل, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اے آئی کی دنیا میں جو اے آئی آئی ہے اس نے دنیا میں ایک تہلکہ مچایا, اور انہوں نے پہلا سانگ جب مجھے بنا کے بھیجا تو یقین کریں کہ میں حیران, کیونکہ شاعر ہیں, شاعر تو کچھ بھی لکھ سکتا ہے, لیکن پہلے شاعر لکھتے تھے اور پھر کسی نہ کسی کو ڈھونڈتے تھے کہ اس کی میوزک بنا دو, اور اس پہ پیسے لمبے چوڑے خرچ ہوتے تھے. پھر کسی سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ اس کو گا دیں, اور لوگ پیسہ خرچ کرتے ہوئے, انہوں نے تو بھائی نہ پیسہ خرچ کیا اور نہ کسی کی محنت کی, اور جناب دھڑا دھڑ سارے گانے بنا کے بھیجتے رہے. میں تو حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا, تو میں نے کہا کہ یہ میں بھی سیکھوں گی. تو آپ کو یہ بھی میسج ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جی ہم نہیں سیکھ سکتے, آپ ضرور سیکھیں. تو جناب انہوں نے آن لائن کلاسز بھی شروع کی, میں اس کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں. تو بہت جلد میں بھی اپنے سانگس کی, میں نے ان کو نہیں کہا کہ میرے سانگس کو بنائیں, میں نے کہا میں خود سیکھوں گی. اچھا میں بھی بڑا حیران تھا, میں پچھلے دنوں جی جی بہت سارے میوزیشین میرے سے پوچھا تھا یار یہ آصف ریاض بٹ کون ہے. نہیں آپ نے میوزیشینس کو میرا پتہ نہیں دینا. ہاں جی, وہ مجھے چھوڑے گے نہیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ, کیونکہ میں فاصلے میں بیٹھا ہوں تو مجھ تک آنے میں آپ کو کافی دیر لگی. تو سب کو جو ہے وہ عید مبارک. اور یہ میرے لیے آج اعزاز کی بات ہے کہ آج میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ موجود ہوں, اور میرے ساتھ بہت قداور شخصیات جناب راضی بھٹا صاحب, طارق سندھو صاحب موجود ہیں, اور ماشاءاللہ یہ قداور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت صحت مند شخصیات بھی تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں آپ سب لوگوں کے درمیان موجود ہوں, اور ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی میں بہت مبارکباد دیتا ہوں گزشتہ عید کی. آپ لوگوں کا میں کس طرح شکریہ ادا کروں. واقعی میرے گھر میں آج قہقہے ہو رہے ہیں, مزہ آ رہا ہے, مجھے لائف بہت اچھی لگ رہی ہے. تو آتے ہیں تھوڑا سا اس طرف کہ پہلے ہم سندھو صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, طارق سندھو سے. وہ آئے ہمارے گھر میں, خدا کی قدرت ہے, کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کبھی گھر کی چیزوں کو. طارق انہوں نے بتایا کہ میں بچپن سے لوگوں کی نقلیں کیا کرتا تھا, اور ان کے شروع سے مزاج جو تھا وہ ایسے تھا, یعنی شروع سے مزاج آشکانہ تھا, اس طرح رجحان تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا, آپ کیسے تھے. میں یہ جاننا چاہوں گی آپ کی پرانی باتوں کو تھوڑا سا. یہ یقین کریں عید کی بات کروں گا, ہم عید پر بڑا ایسے بچے تھے تو عید کی بٹورنی لوگوں سے, اپنے رشتے داروں سے, امی ابو سے, چاچا وغیرہ سے, مطلب دادا جی سے بھی, تو وہ پھر اس کے بعد اس کو خرچ کرنا بڑا مزہ آتا تھا. تو وہی اب جو ہے نا ہمارے بچے انجوائے کر رہے ہیں ویسے کہ ویسا. اور میں بتاؤں یقین کریں ایک بڑی ہی میرے لیے ایک آپ لوگوں کے لیے بھی بڑی اچھے کی بات ہوگی کہ شاید میں بچپن سے ہی ایسا تھا نہیں. میں جب میٹرک کیا, مطلب کالج میں داخلہ لیا, ایف ایس سی کر رہا تھا, تو یقین کریں تب تک میں اتنا بھولا تھا کہ مجھ سے بات نہیں ہو پاتی تھی. میں شاعر, مطلب شاعر تھا, ٹوٹلی شاعر تھا. اچھا وہ کوئی بھی نہ نقل اتار سکتا تھا کسی کی, نہ میں کوئی اس طرح کی بات. مگر جب کالج میں گیا نا تو وہاں پر میں ایسا مجھے ایسے لگا کہ میرے کالج کی ہوا لگ گئی. ہاں کالج کی ہوا لگی. کھل گئے نا. میں ہماری گورنمنٹ کو میں ریئلی اپریشیٹ کروں گا کہ جنہوں نے مار نہیں پیار کا درس دیا. اچھا وہ جو ایک گھنٹہ کھانا جو ہمیں لگتا تھا, یا جس طرح کا ہمارے اسکول سے گورنمنٹ سب لوگ کرتے تھے, تو وہ اس میں نا وہ ڈنڈے کی وجہ سے نا میرا ٹیلنٹ شاید چھپا ہوا تھا. وہ مطلب اسے ڈر سے, خوف سے, استاد کا, ٹیچر کا ڈر, خوف. اچھا وہ میرے ساتھ مجھے محسوس ہوا کہ جب میں کالج میں گیا تو میرے اوپر نا وہ خوف ختم ہو گیا تھا, ڈنڈے کا, مار کا, ٹیچر کے خوف کا. تو اب ہمارے لیکچرار تھے, پروفیسر تھے, وہ ان کے ساتھ ہماری فرینکنس تھی. جب وہ ایسا پھر میرے اندر وہ تو آپ کالج کے زمانے میں بھی کوئی کمپیئرنگ وغیرہ کرتے تھے؟ وہ شروع کی تھی, جب میں نے شروع کی
تب میں نے شروع کی تھی. تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نا پھر بعد میں نے وہ لاہور جانا آنا شروع کر دیا. وہاں پہ میں نے فلموں میں کام کرنی بڑی تب و دو کی, مگر وہ ایک کہتے نا کہ وہاں میرے نصیب میں نہیں تھا تب, تو وہ نہ ہو سکا کیونکہ وہاں پر میرے رہائش کا جاب کا ہوا تھا مگر اتنا اچھا نہیں ہو سکا تھا. تو پھر میں ترک کر کے نا واپس آ گیا ملتان آ کے الحمدللہ. پھر اپنے یہ ٹیلنٹ کو ایز اے ہوسٹ میں نے جو نا رسٹور کیا. پھر میں نے ایڈس کی. آپ کو یاد ہے میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہوئی, اور اس میں ایک بات مزے کی آپ کو بتاتی چلوں کہ طارق سندھو سے میری جو پہلی ملاقات تھی وہ ایک ٹی وی کمرشل میں ہوئی تھی جہاں پر یہ میرے بیٹے بنے تھے, اور اس وقت میں بھی کافی صحت مند تھی. آپ نے مجھے ڈانٹا تھا. میرا جو تھا نا ان کو ڈانٹ پڑی تھی اور ایسے دھمسا بھی مارا تھا. میں لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں. وہاں ملاقات ہوئی تھی تو وہ وقت ہم ابھی بھی یاد کرتے ہیں. اور آج ماشاءاللہ یہ بھی اپنے بہت اس پہ کہنا چاہیے پیک پہ ہے اور بہت زبردست اینکر ہے. اور اس کے علاوہ لائیو اینکر شپ بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ آپ پورے مجمع کو اپنے سے کانٹیکٹ میں رکھیں اور ان کو 1 منٹ کے لیے بور نہ ہونے دیں. پھر ساتھ میں ایک اور خوبی یہ ہے جس سے میں زیادہ امپریس ہوتی ہوں, طارق آج بتا رہی ہو تو پھر ذرا احترام مت جانا, وہ یہ ہے کہ اشعار اتنے خوبصورت پڑھتے ہیں اور موقع محل کے مطابق پڑھتے ہیں, اور بہت خوبصورت اشعار پڑھنے کا بھی طریقہ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ان کانٹیکٹ رکھنے کا طریقہ. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں آرٹسٹ ہوں, سارے لوگ بیٹھے ہیں گھر میں, کسی نے کسی کو بات کی اپنے آئٹمس کی, ہم ریہرسل وغیرہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو ایک گھر میں بندہ تھا, یعنی ایک شوہر تھا, تو وہ ہر وقت نا ٹی وی دیکھ دیکھ کے کرکٹ کی میچ دیکھتے تھے نا, ہر وقت اپنی زبان میں یہ کرکٹ کی کاؤنٹری کیا کرتے ہیں. اس کی بیگم بڑی تنگ تھی, بڑی تنگ تھی. ایک دن وہ بھی جائے گا, میں آپ کی ہی تم گئے تھے نا, میں آج گھر کے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو وہ آگے کہنے لگا پہلی بار قدموں کا صحیح استعمال کیا. ساری بڑی گھر میں بھی بہت اچھے ہیں. ان کی بیگم سے بھی ملاقات ہے. میں گھر میں گیا تو بیگم کے ساتھ میں یہ کپڑے دھلوا رہے تھے. میں نے کہا طارق بھائی یہ کیا ہے یار, بیگم سے کپڑے دھوئے, آپ کیوں ان کے ساتھ کپڑے دھلوا رہے ہیں؟ کہتے یار وہ بھی تو کھانا بنانے میں میری مدد کرتی ہے. اور پھر مجھے ایک اور مشورہ دیا اس نے, کہہ رہا یار تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے, دوسری شادی کر دو وہ آگے. تو میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا یار میں 2 بیویوں کے کپڑے نہیں دھوتا. کیا بات ہے, زبردست. دیکھیں ویورز, آپ نے دیکھا کہ محفل کو زعفران زار بنانا ہو تو 2 خوبصورت شخصیات ہی کافی ہیں. تو ماشاءاللہ ہنسانے والے, اور یہ بھی ایک طرح سے نا آپ کل کی خدمت کر رہے ہیں, کیونکہ آج کل کے جو اسٹریس والا دور ہے تو اس زمانے میں اگر آپ کو کوئی ایسا ہنسنے ہنسانے والا مل جائے بالکل تو کیا ہی بات ہے. راجی صاحب وہ آپ ذرا بتائیے نا کہ آپ کی جب شادی تھی, ہم سب لوگ انوائٹڈ تھے تو گئے, تو وہ میوزک والے نہیں آئے, تو وہ پھر آپ نے جو وہ ذرا تھوڑا واقعہ بتائیے. ہاں جی وہ میوزیشینس کو بلایا ہوا تھا, تو وہ نہیں آئے تو لوگ انتظار پہ کر رہے تھے, وہ آپ کے بینڈ بازی والے نہیں آئے. میں نے کہا وہ ٹینشن نہ لیں, تو اب عید والے دن کی میری بات ذہن سے نکل جائے گی. بتائیں نا وہ بازار میں جب میں بیگم کے ساتھ جا رہا تھا, ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا, تو یہ طارق صاحب یہ کہنے لگے یار یہ محبت پیار ہے گھر میں کیا کرو, یہ بازار میں بھابھی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا رش میں. میں نے کہا بھائی یہ پیار محبت کی بات ہے, میں اس کا ہاتھ چھوڑ دوں, یہ دوسری دکان میں گھس جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ لمیٹڈ شاپنگ کرے, جا کے جب بھی بازار جائیں بیگم کو ہاتھ پکڑ کر رکھے, کہیں اور نہ چلی جائے. بینڈ بازی والا کو میں نے ایڈ کیا اور بیچارے دیے ہیں, تو پھر وہ آڈینس جی تھی جو ہمارے آئے ہوئے تھے, تو وہ سارے کہنے لگے کہ وہ انہوں نے آنا تھا. میں نے کہا ٹینشن میں خود ہی اسٹیج پہ بیٹھ گیا, تو میں نے خود ہی سائڈ پہ کھڑے ہو کے جناب وہ پرفارمنس کی, تو وہ سارے ایک طرف یہ اپنے گلے سے اپنے منہ سے. ہاں جی ویسے میں آپ کو بتا دیتا میں کس طرح سے کی تھی. جی واہ جی واہ. جب میں مزے کی بات ہے, جب میں یہ بجا رہا تھا نا, تو اس کے بعد پھر وہ آگے انٹر ہو گئے,
تو ایسے آگے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یار یہ آنے کا ٹائم ہے. کہا تو تسی سارا کچھ کرنا تھی, سانو پتہ نہیں. یعنی آپ جہاں موجود ہو وہاں کسی میوزیشین کی ضرورت نہیں, اور جہاں آصف صاحب موجود ہو وہاں پر نہ گلوکار کی ضرورت نہ میوزیشینز کی ضرورت, صرف ایک شاعر ہو جو کہ اپنے لیرکس لکھ کے دے دے, ہے نا. انہوں نے تو تہلکہ مچایا ہوا ہے آج کل فیس بک پہ بھائی, تو کیا بات ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ بڑا اچھے لیول کا کام کیا ہے انہوں نے ڈراموں میں. اچھا یہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں. ہاں ہم ٹی وی پہ آپ کا وہ ڈرامے کا جس, اور آپ اس میں پرفیکٹ اسٹیشن ماسٹر لگتے ہیں. بہت شکریہ. پورے فنکار ہیں. لگتا ہے یہ بہت بڑا استاد ہے, بہت بڑا فنکار ہے, بہت بڑے فنکار ہے. اس کے بعد یہ کہ دروازے آ کے نا لوگ ناک کرتے ہیں سپر ایکسپریس کی ٹکٹ کتنے دیا تھی. اچھا ویسے یہ مزاق نہیں ہے کہ مجھے یقین کریں کہ کافی زیادہ کالز ابھی تک بھی آ رہی ہیں کہ گاڑیوں کے ٹائم پوچھتے ہیں مجھ سے, اور سیٹ اگر کوئی مسئلہ ہو جیسے کہ ریلوے والے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو وہ مجھے کمپلین کرتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا, ہم فلاں اسٹیشن پہ, تو میں کہتا ہوں میری بات ان سے کروائیں. تو وہ کئی مسائل اس طرح سے مجھے سالو کرنے کا موقع ملتا ہے. سیٹیں ریزرو کروانی ہو تو مجھے کال آتی ہے. نہیں یہ اچھا یہ بات میں آپ سمیت سننے والوں کو بتا دوں, یہ مزاق نہیں ہے. تو آپ تو مزاق کر رہے ہیں نا, تو لطیفہ گوئی ہے تو ہنسی مزاق, لیکن یہ سچی بات ہے کہ سیریسلی کہ ایسا ہو رہا ہے. کہ بلکہ میرے پاس شاید ہاں اچھے خاصے ابھی بھی نمبر موجود ہے کہ جہاں سے مجھے کال. ہمارا دوست ہے وہ مجھے کہتا ہے لالا میں ریل والے کو دھوکہ دیتے, ریل والے کیا یاد کرتے ہیں, میں کیا کی تھی اگر اللہ لاہور آؤں مجھے ٹکٹ کی تھی وہ لگتا ہے کہ آ سکے اچھا راضی بھائی وہ آپ سنائیے کہ وہ جب ایک آپ کی شادی کا ایک جگہ تھا رات کو, تو آپ نے ایک فیمیل گلوکارہ کو بھی بلایا ہوا تھا اور ایک میل گلوکارہ کو بھی بلایا ہوا تھا, تو وہ بھی نہیں آئے اتفاق سے. پتہ نہیں یار لین دین میں کوئی مغالطہ لگا ہے یا کوئی ایسی بات ہے, ڈیٹ کا غلط ہو گیا. ڈیٹ کا غلط ہو گیا. تو پھر کیا ہوا جی وہ بتائیے نا جی. کوئی بھی جیسے ایسے معاملات کوشش کر لیجیے کہ ان کو فوری طور پر ہینڈل کرنا چاہیے. سنبھال لیتے ہیں یہ ماشاء اللہ. مجھے ایک بات یاد ہے کہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا ملتان میں, تو اس میں ہمارے ملتان کی کافی آرٹسٹ جو ہے وہ پرفارم کر رہے تھے. ہر کسی کے اپنے میوزیشین آتے وہ پرفارم کر کے اور وہ چلے جاتے. ہماری ایک سنگر تھی نسیم سیمی, جو اس دنیا میں نہیں ہے, بہت سریلی تھی, بہت پیارا ان کا نام تھا, بہت نام تھا ان کا. اور جب وہ پرفارمنس کے لیے آئے تو جو میوزیشینس بیٹھے تھے وہ اٹھ کے چلے گئے. تو بیچارے نے بڑا کہا کہ یار مجھے 2-3 گانے کرنے تھے, تو میں کہیں نہیں کہ اپنے میوزیشین لائیں. ان دنوں وہ بیچاری تھی بھی بیمار, تو میں نے ان کو ٹینشن نہ لیں آپ, میں نے اپنے منہ سے ان کو 4 گانے کرائے WhatsApp. ماشاء اللہ. مطلب آپ نے یہ راضی بھائی سچا واقعہ ہے یہ واقعہ. اچھا تھوڑا سا ذرا ہو جائے آئٹم کچھ اسی بارے میں. جیسے میں نے آپ کو یہ ساتھ سنائے, انہوں نے جو بھی گانا پرفارم کیا میں نے اس پہ اسی کا میوزک ان کو دیا. ماشاء اللہ. کوئی محسوس نہیں ہوا ان کو کہ یہ ہونا چاہیے نہیں. میں نے ان کو پڑھا بسم اللہ سبحان اللہ لک شکر پانچ سا گئے کے ساتھ میں نے وہ ساتھ دیا, بالکل اسی جس سر سے انہوں نے گایا اسی سر سے میں نے مثلاً یہ ہے. واہ جی واہ بہت اچھے. وہ سنائیے نا جو 2 گانا آپ نے وہ پھر ہاں جی وہ گایا. ہاں جی آج میں جانا پردے میں جانا پردے
پردے پوری پردے. بہت اچھے. پہلا میں یہ پیزا کھانے کے لیے گئے وسیم صاحب کے ساتھ, تو دکاندار نے وہ جو پیزا بار سائز کا پیزا تھا وہ جیسے وہ کاٹنے لگا تو سندھو صاحب سے بیٹا سندھو صاحب اس کے 4 پیس کرنے ہیں کہ 8, نہیں 4 کر دو, 8 مجھ سے کھائے نہیں جانے. ماشاء اللہ سے تو صاحب بڑے آپ نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں دونوں نے, اور جوتے بھی بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں. ہاں جی, اصل میں ہم نے نا یہ عید کی نماز ایک جگہ پڑھی تھی, وہ 2 بھائی بھی آئے ہوئے تھے, ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے تھے. اچھا, کون سی نماز کہاں پڑھتے ہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کس دکان سے پھر ہم ان کے پیچھے تھے کہ مہنگے شوز ہیں. ہم نے وہاں جا کے جیسے نماز ختم ہوئی ہم نے دعا بھی نہیں مانگی پوری طرح. صرف آپ کو آسانی کے لیے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ دونوں بہت اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں, بہت پیارے لگتے ہیں اور ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور سندھو کو تو میں یہ کہتی ہوں کہ سندھو تمہارے تو ماشاءاللہ کلر اتنے اچھے ہوتے ہیں, اتنے کلرفل کپڑے پہنتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو بات ابھی کی ہے تو اسے کاٹ دیجیے گا, پروگرام میں نہ آئے کہ وہ مالک جو ہے نا وہ پہنچ نہ جائے آپ کے گھر. یہ ذرا مہربانی کیجیے گا. اگر پہنچ گئے تو ہمیں دینی پڑے گی. انجینئر خضر حیات ہوں جو ان سے کہہ دوں گی کہ بھائی اس کا ذرا خیال رکھ لینا تاکہ وہ لوگ مسجد میں جانا ہی چھوڑ دیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہی بندہ گیا ہوتا ہے ایک دکان پہ, دکان پہ کہتا ہے یار بڑھیا گھر کے دے کوئی جوتیاں نہیں ہیں. میں نے کہا یہ ہے کہنا 10 دن نہیں چلے, انہوں نے ہوا کیے کہنا چکے. واقعی آپ نے آج عید ملن پارٹی کو نا زبردست کر دیا, کیا بات ہے. ذرا وہ بتائیے آپ کی صاحبہ کو وہ بلے والا لطیفہ تو سنائے. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, اگر ان میں سے ایک پہیہ بھی خراب ہو جائے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ گاڑی چلنا بند ہو جاتی ہے. اور سونے پہ سہاگا ہوتا ہے کہ آپ کا گھر جنت بن جائے. اور مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی ویوز ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سب کا گھر ماشاءاللہ جنت ہی ہوگا. آمین. تو اللہ معاف کرے اگر کوئی ایسی بات ہے تو آج ہماری اس حادثی ہمارے اس چینل کی وسط سے آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ بات جب نکلتی ہے تو بعض خواتین بڑی شکل مزاج ہوتی ہیں, بعض خامد جو ہے وہ بڑی شکل مزاج ہوتے ہیں. ایک خامد جب بھی گھر آتا تھا تو وہ دیکھتا تھا ایک بلا اس کی بیگم کی گود میں سر کے پڑا ہوتا تھا, اس کو بڑا عجیب محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ غلط ہے, اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اس سے بڑی محبت کرتی ہے بلے سے. وہ ایک دفعہ ایک دن میں وہ بلے کو اس نے اٹھایا, وہ دور جا کے پھینک کے آ گیا. تو وہ جب اس کو پھینک کے جب گھر آیا تو بلا صاحب اس سے آنے سے پہلے گھر آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے یار یہ اسے بیگم کو بتائیں نہیں کہ میں بلے کو پھینک کے آیا تھا. ایک دفعہ پھر وہ گھر آیا, پھر اسی وہی اسٹائل اس نے پھر بلے کو اٹھایا, بوری میں ڈالا, اس سے زیادہ دور سر پھینک گیا, پھر گھر آیا بلّا اس سے پہلے آیا. تیسری دفعہ تو اس نے یہ ٹھان لی کہ اب جب میں پھینک کے آؤں گا تو اس کا باپ بھی نہیں آ سکتا. وہ کیا کہتا ہوں اتنی دور جا کے اس کو جا کے پھینک کے آیا نا, وہ بیچارہ خود راستہ بھول گیا. اتنا دور نکل گیا, خامن خود راستہ بھول گیا. خود راستہ بھول گیا. وہ وہاں سے موبائل کے بیگم کو کال کر رہا, ذرا وہ بلا تو نہیں آیا, وہ تو آیا بیٹھا ہے, کہتا اس کو ذرا کو آ کے مجھے تو لے جائے. زبردست. آپ کے سارے جو جوکس ہیں بالکل نیو ہیں, یعنی اس میں یہ نہیں کہ ہم نے پہلے سے کوئی سنے ہوئے ہوں اور یہ ہمیں اس کا مزہ بالکل نیو ہے. پرانے نہیں ہے, یہ بھی نئے ہیں, ابھی مارکیٹ میں آئے. ماشاء اللہ بڑی خوبصورت جناب آپ نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے اور کلر رنگ فل بہت اچھے لگ رہے ہیں. تو آج آپ بتائیں کہ آپ نے کیا تہلکہ مچایا ہوا ہے. آپ نے تو سارے واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ میوزیشین جو ہیں وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آصف جی یہاں پر. ہاں جی, وہ یہ کہ
करते हैं? सब लोग तकरीबन जानते हैं कि मैं 1986 से तकरीबन कंप्यूटर पढ़ने और पढ़ाने के शोबे से मेरा ताल्लुक रहा है। उस वक्त नया नया कंप्यूटर जी आया जी। तो अभी क्योंकि वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है वो बदल रही है, तो अभी पहले लो लेवल लैंग्वेजेस का दौर था, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आई कि हम लैंग्वेज के जरिए से काम किया करते थे और बहुत वक्त लग जाता था, बहुत मेहनत लगती थी। फिर पैकेजेस आना शुरू हुए, तो पैकेजेस से जो है वो जरा आसानी होने लगी, जैसे वर्ड एक्सेल हो गया, कि आप आसानी से काम करने लग गए, पावर पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर और डेवलपमेंट हुई, एप्स आना शुरू हो गई, ठीक है। और फिर अब मजीद जो डेवलपमेंट ये हुई है कि उन्होंने पैकेजेस को भी रिप्लेस कर दिया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आप जितना भी काम वर्ड में करते हैं, एक्सेल में करते हैं, कोई भी किसी भी शोबे का काम है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, इसके अलावा आपके साउंड से यानी जो मुतलका म्यूजिक से मुतलका जितने भी काम है, सारे आप कंप्यूटर के जरिए से बड़ी आसानी से जस्ट आप उन्हें बोल के कमांड देते हैं और जैसा आप उन्हें कहते हैं मनो अन, वैसा ही वो आपकी हुक्म की बजा आवरी करता है। तो इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी होंगे क्या? हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू होते हैं कि जब तक मुआशरे में नेगेटिव लोग हैं तो वो हर पॉजिटिव चीज को नेगेटिव यूज करते हैं। वो अपने माइंड की बात है कि अगर आपका माइंड पॉजिटिव है व्यूअर्स, तो आप उस चीज से फायदा उठा सकते हैं, और अगर आपका माइंड जो है वो नेगेटिव है तो आप उस चीज को नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे। मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहूंगा कि छोटे बच्चों को ना मोबाइल से बिल्कुल ये कहने वाली थी। अभी आपकी इतनी उम्र है, आपसे पैगाम ना देते एक बड़े सिंपल सी बात याद आई कि आज से 30-35 साल पीछे अगर जाएं तो मैं अपने बच्चों को उठाती थी, बेटा उठ जाओ सुबह होने वाली है, सुबह हो गई है। तो आजकल की जो माँ है वो बच्चों को कहती है बेटा सो भी जाओ, सुबह होने वाली है। बहुत अच्छी बात है। यही मोबाइल का है। हाँ जी बिल्कुल, राजी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। तो हमें लिमिट करना चाहिए, जो स्क्रीन टाइम है उसको हमें लिमिट करना चाहिए। बच्चों को जो बिल्कुल छोटे इन्फेंट हैं तो माएँ अपना वक्त बचाने के लिए मोबाइल दे देती है, वो उससे खेलता रहता है। ये इंतहाई नुकसानदेह है, उसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, मैग्नेटिक एक फील्ड डेवलप होता है उसके, जो आसाब के लिए, दिमाग के लिए और उसकी आने वाली जिंदगी में जो उसकी कारकर्दगी है वो उससे मजरूह होती है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चों का एक टाइम लिमिटेड करें, स्क्रीन टाइम 1 घंटे के लिए, तो बस 1 घंटे के अंदर वो कार्टून देखें या कोई भी जो उन्हें स्कूल का काम करना है तो वो कंप्यूटर की। आसिफ जी, मेरा एक सवाल है जो मैंने नोटिस भी किया है कि मोबाइल बंद भी हो, हम अगर किसी चीज को सोच रहे होते हैं ना अपने माइंड में, ये मैंने कई दफा नोटिस किया है कि जब मैं सोच रही हूँ कोई चीज, तो जब मैं नेक्स्ट डे फेसबुक खोलूंगी ना तो मुझे वो चीज, वो ऐड नजर आएंगे जो मैं सोच रही, जो मुझे चाहा था या जो मुझे चाहिए था या जिसकी तरफ मेरा वो उसमें आता है, जबकि मोबाइल बंद है। तो ये क्या है? इसकी वजह, जी बहुत अच्छा सवाल है। इसकी वजह ये है कि जब भी हम मोबाइल या सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हम जो वहां पर पसंद करते हैं, कोई रील या कोई वीडियो या पोस्ट, हम कितनी देर देखते हैं, उस पर कितनी देर रहते हैं, कितनी दफा उसे रिपीट करते हैं, तो उसको जो हमारा वो जो ऐप है, जो मोबाइल है, उसका जो सिस्टम है वो उसे नोट करता रहता है कि इसका इंटरेस्ट क्या है, इसकी दिलचस्पी क्या है। एक हिस्ट्री डेवलप होती है, हर ऐप के अंदर हिस्ट्री डेवलप होती है। तो वो फिर उस हिस्ट्री को मद्देनजर रख के जब भी आपको अगली वो पोस्ट देता है या अगली वीडियो या रील देता है तो वो उसको ज़हन में रख के वो देता है आपको कि भाई ये इनकी प्रायोरिटीज है। तो उसके अंदर इसे कहते हैं हम टेक्निकली लीड जनरेशन, कि उसके अंदर लीड जनरेट होती है, हिस्ट्री जनरेट होती है। हद तक कि मैंने ये चीज भी देखी है कि अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे फलां चीज खरीदनी है, मिसाल के तौर पर कि मुझे फलां चीज खरीदनी है, मुझे फलां चीज की जरूरत है, तो नेक्स्ट डे मुझे जितने एड्स उसमें नजर आते हैं उससे रिलेटेड, ये मुझे मैंने कई दफा नोटिस किया है। जी वो उसको समझ लेता है कंप्यूटर, आपके मिजाज को, आपकी पसंद नापसंद को। मोबाइल जब आप यूज करते हैं तो उसे अंदाजा हो जाता है कि इनकी प्रायोरिटीज क्या होती है। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए वैसे, तो ये ना हो कि हम वो खामों को सजा देने के तजर्बे सोच करके या अपने रिश्तेदारों को नीचा कैसे निकालना है ये सोच कर फलां ने कपड़े ऐसे क्यों खरीद लिए, मुझे भी ऐसे लेने थे, इससे अच्छे लेने थे, या उसने मेरी नंद ने क्यों अच्छे पहन लिए। कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं,
ان کے چہرے پہ پازیٹیوٹی روشنی کی طرح چمکتی ہے. جیسے کہ آپ کی آتی رہتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ میں یہ بالکل حقیقت ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پہ ایک نور ایک گفتگی اور ایسا, تو میں کبھی کسی کے لیے نیگیٹو نہیں سوچتی. اگر میں نیگیٹو سوچوں گی نا تو میرے چہرے پہ وہی چیز آ جائے گی. تو اچھا برا جو ہے وہ خود کرنا خدا کی ذات میں ہے, ہم کسی کے لیے برا نہ سوچیں. بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں نا, میٹھا بولنے والا ڈاکٹر صاحب, میٹھا بولنے والا اپنا ذہن بھی بھیج دیتا ہے, اور ذہن کا بولنے والا کچھ نہیں بھیج سکتا, تو اپنا میٹھا بھی نہیں بیچ سکتے. بالکل صحیح کہا. زبان پہ لکھا ہوا نا, ایک لڑکے کی ضرورت ہے کام کرنے کے لیے, مگر اس کو شکر ہونی ضروری ہے. ہم جو ہے نا, اچھا ایک اور بات میں ابھی کروں گا, کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ موبائل اور باقی چیزوں کو یوزز کی, تو اب کیونکہ ہمیں نا, ہم فیشن میں جو ہے نا ہم فالو کرتے ہیں یورپ امریکہ کو, تو چائنا کو, تو اب ہمیں ان کو ایک اور چیز کے لیے ہمیں فالو کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا, ہو جائے گا. اب یہ جیسے فیشن کپڑے جوتے لیتے ہیں, یہ ویسے ڈیزائن پہنتے ہیں, تو اب ہمیں ان کو فالو کرنا پڑے گا. وہ سوتے کب ہیں, جاگتے کب ہیں, تو وہ بہت جلدی سوتے ہیں شام کو اور بہت جلدی صبح اٹھتے ہیں. چائنا میں دیکھتے ہیں, امریکہ میں, انگلینڈ میں صبح نماز کے وقت اٹھتے ہیں. جی کہ فیشن ڈیزائنر جو پاکستان میں اس دفعہ پچھلے 8-10 سال سے میں دیکھ رہی ہوں, ان کا جو ایک نام ہے نا وہ پوری دنیا میں. میں دبئی گئی, میں نے وہاں پہ دیکھے کلپ بورڈ, وہاں میں نے ہر جگہ پر پاکستانی جتنے ڈیزائنرز ہیں میل یا فیمیل ان کے نام دیکھے. میں بڑا خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ ہمارے ملک نے اتنی ترقی کی ہے اور اتنے زبردست فیشن ڈیزائنرز ہمارے پاس, انہوں نے نام بنایا ہے بڑا, اور لوگ ان کو باہر سے منگوا رہے ہیں. یعنی باہر بیٹھ کے وہ یہاں سے پاکستان سے زر مبادلہ پاکستان میں آ رہا ہے. ٹیلنٹ تو اتنا زیادہ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر ٹیلنٹ کے کوئی رستہ نہیں ملتا تو وہ ایک سیلاب یا فلڈ کی صورت میں وہ بہ نکلتا ہے, کہ جس کو وہ آپ کہتے ہیں نا کہ مس یوز جو ٹیلنٹ کا ہوتا ہے, تو وہ بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹیلنٹ کی کہتے ہیں نا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساکی. تو ہمیں جو بات جو طارق سندھو صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں صبح نماز کے وقت اٹھیں اور رات عشاء کی نماز پڑھ کر ہر صورت ہمیں سو جانا چاہیے. یہی وتیرہ یورپ میں اور امریکہ میں رائج ہے. اب وہ لوگ بھی تو موبائل یوز کرتے ہیں, وہ بھی سب کچھ یوز کرتے ہیں, لیکن ان کے ٹائمنگز ہیں کہ اس ٹائم پہ ہم نے اٹھنا ہے, اس ٹائم پہ ہم نے آفس جانا ہے, اس ٹائم پہ ہم نے بریک فاسٹ لینا ہے, اس ٹائم پہ ہم نے پہنچ جانا ہے. اور یہاں پر یہ حال ہے ہم لوگوں کا, ہم خود اس میں شامل ہیں کہ ہم دیر تک سوتے رہتے ہیں, صبح نہیں اٹھتے, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں شوگر ہو گئی, ہمیں یہ ہو گیا, ہمیں وہ ہو گیا. تو جب ہم زندگی میں تھوڑا سا ایک بہترین لانے کی کوشش کریں گے تو ہم آگے جائیں گے. یہ کچھ ایسا بھی ہے کہ جیسے کوئی کہ جیسے پاکستانی جو ہیں وہ معذرت کے ساتھ کہ موبائل کو اتنا ایکسیسو یوز کرتے ہیں کہ جیسے کہ بندر کے ہاتھ میں کوئی ماچس نہیں آ جاتی, تو ہم بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں اور مس یوز کر رہے ہیں. حالانکہ موبائل بہت اچھی چیز بھی ہے, جو تنہا انسان ہے, جو تنہا رہتے ہیں, ان کے لیے تو یہ ایک میں کہتی ہوں بلیسنگ ہے. رضائی میں بھی جن کے چہرے نور سے چمکتے ہیں, رضائی میں بھی جن کے چہرے نور سے چمکتے ہیں, کہاں کا نور چہرے کا, موبائل آن ہوتے ہیں. اور یہ میں ایک بات آپ کی اجازت سے بتاتا چلوں کہ یہ جو دیکھنے والے ہیں اور جو میرے دوست بیٹھے ہیں میرے ساتھ, کہ موبائل صرف آپ موسیقی کے لیے ہی نہیں یوز کر سکتے, یعنی جو ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو آپ جو پریزنٹیشن بنانے کے لیے, جو پہلے آپ پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشن بناتے تھے بہت وقت لگتا تھا, تو اس کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. آپ جو لکھتے ہیں اس طرح کی جی ارننگ, یہ ہاں جی بالکل, اس پہ آپ اپ ورک پر اور فائبر پر آپ اپنے اکاؤنٹ بنا کے, جیسے فیس بک کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایسے بنائیں, اور اس سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کو اسکل آتا ہے اسے آپ بیچ سکتے ہیں. جیسے ابھی مجھے طارق سندھو صاحب نے ایک اسائنمنٹ دی تھی کہ ایک سلوگن بنانا تھا کسی کمپنی کا, تو ابھی اگر جیسے یہ انہیں پسند آتا ہے تو پھر یہ میری ارننگ کا ذریعہ بھی یہ بن سکتا ہے. تو کہتا ہے یار دادا جی یہ جڑا واٹس ایپ تے فیس بک ہے نا, یہ میرے کو امید ہے بندے کو نا بہت آگا تک گھن کے ویسی انہیں کہ او کیویں انہیں کہ بھئی چکنا میں دوسرا بگو آ گیا اور ہر بندہ فیس بک پہ لگے ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایک نوکرانی جو ہے نا وہ 3-4 دن بعد جب کام پہ آئی نا, سلام کیا تو مالکہ نے کہا تم نے بتایا تم چھٹیاں کر کے آ گئی ہو 3-4 دن, تو کہتی باجی میں نے تو فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گاؤں فار 3 days. تو اس نے کہا نہیں میں نے تو دیکھا نہیں,
कहती भाई जी आपने तो नहीं देखा साहब जी के तो कमेंट भी आए थे मैंने कहा क्या मिस यू रजिया तो अपने शौहरों पे भी नजर रखिए कि वो किस किस को मिस कर रहे हैं। सुबह नाश्ते का टाइम था तो नाश्ता करते करते बीवी ने पूछा मैंने कहा ये स्वीटी कौन है जिससे आप रात को सोते में नाम लेते थे स्वीटी असल में बेगम चलना घोड़ों की दौड़ थी उसने घोड़ी का नाम था स्वीटी था और उसमें मैंने शर्त लगाई थी कहती हाँ घोड़ी के गद्दर होना है कमाल है भाई, कमाल है, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी जोड़ी सलामत रखे और बिल्कुल आप लोगों की मोहब्बत। आप तशरीफ लाए मेरे प्रोग्राम में, मेरा ढेरों खून बढ़ा है और मैं बहुत खुश हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जतों से नवाजे और इसी तरह चमकते रहे, दमकते रहे और खिलखिलाते रहे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बेहद शुक्रिया, मशकूर रहूंगी। व्यूअर्स इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह ने के बाद।